अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़रताज साहिबा। आपसे गुफ्तगू करते हैं। PDM की आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत नहीं की है। एक लाहे अमल दिया गया है, फरवरी में भी जलसों और रैलियों पर इक्तफ़ा रहेगा PDM का। तो इससे मुराद क्या है, लॉन्ग मार्च कब होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उससे मुतालिक आज की जो मीटिंग है उसमें कोई वाज़े पैगाम सामने क्यों नहीं आया। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट का मामला है। हुकूमती तर्जुमान ये प्रचार कर रहे हैं कि जो माजी में हुकूमतें डील करती रही हैं उसके ज़ुमरे में उसके खमियाजे के तौर पे ब्रॉडशीट को ये जुर्माने की रकम अदा की गई है। कितनी जानदार है ये दलील, इससे मुतालिक बात करेंगे। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, सनतों को गैस बंद की जाने की ख़बरें हैं, इस पर का भी जिक्र करेंगे। लेकिन निज़ामी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन फंडिंग केस, PDM का इलेक्शन कमीशन के बारे एहतजाज करेगी। फॉरेन फंडिंग के मामले को लेके खुशफहमी में कौन है, हुकूमत या अपोजिशन? अपोजिशन तो खुशफहमी में है ही कि ये सारा जो खाता ये PTI का है, 6 साल से इसको लटकाया हुआ है। अब उन्होंने कहा कि वो एजेंट्स के थ्रू मामला चलता रहा, और आज ये इंकशाफ भी किया है कि 40,000 अफराद के उन्होंने नाम दिए जी। तो अपोजिशन के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि उनको कोई लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन ज़ाहिर है पहले PTI को जवाब देना पड़ेगा। जी मोहतरमा सलाम, ये बताइए कि ये जो फॉरेन फंडिंग के बारे में आप मुतमईन है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अगर इसको सीरियसली नोट ले तो वो किसी सियासी जमात को करारदम भी करार देने का हुक्म दे सकती है। थैंक यू निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करी है, और दूसरा ये कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी 24 साल की स्ट्रगल है, और हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाके हक में जाके और अपने हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो पाकिस्तान से इस कदर शदीद मोहब्बत करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि जब भी हमारी पार्टी फंडिंग होती है, हम पहली डेमोक्रेटिक पार्टी हैं पाकिस्तान की जिसने चैरिटी प्रोग्राम किए, जिसने डिनर्स किए, और जो हमारे ऑडिटेड फंड्स हैं, और हमारे 40,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का, जिनका ID कार्ड भी है, जिनका मोबाइल नंबर ही है, और उन्होंने कितने पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए, और हमने अब तकरीबन हर इलेक्शन में ही हमने हिस्सा लिया है। तो हमें तो ये बात फ़ख्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्शन लड़ सके, और ऑडिटेड फंड है, और हमारे 40,000 अकाउंट होल्डर भी मौजूद हैं, और ना हमारा कोई पापड़ वाला है, ना हमारा कोई दही बल्ले वाला है, ना हमारे कोई टीटेस है, ना हमारे कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम करती है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को, और स्क्रूटनी कमेटी में हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पूरे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस तरीके से फंडिंग होती है, ऑडिटेड फंड है, और हमें कौन डोनर हमें पैसे देते हैं हमारे इलेक्शन कैंपेन के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर शामिल है, और पाकिस्तान PMLN, मुस्लिम लीग नून, और तमाम पार्टियां, चाहे जमीयत उल उलमा, फेबियो, सबका ऑडिट हो रहा है, और होना भी चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टियां जिनके ना कोई अकाउंट होल्डर मौजूद हैं। हम तो 40,000 अकाउंट होल्डर के पते, डेट और पैसे बता रहे हैं कि उन्होंने हमें कितनी फंडिंग की हमारी पार्टी को। ये तो 400 लोगों तक के नाम नहीं ले सकते क्योंकि इनके अभी एक्सपोज होने का खतरा है। तो हम तो खुश है कि अच्छी बात है स्क्रूटनी कमेटी, इलेक्शन कमीशन बताए कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी ओरिजिनल पार्टी फंडिंग करती है और कौन ममनुआ फंडिंग करता है, कौन फॉरेन फंडिंग लेता है, कौन किकबैक्स लेता है, और इसमें इंशाल्लाह एट द टॉप दोबारा से PMLN का नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने पार्टी फंडिंग के नाम पर जो है वो किकबैक्स भी लिए हैं, इन्होंने इनका कोई अकाउंट होल्डर का नहीं पता, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। जी, तो कल पता चल जाना चाहिए, और कल ये जो इलेक्शन जी निज़ामी साहब। जी मोहतरमा, ये तो आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर इतना ही साफ शफाफ आपकी पार्टी की अकाउंट्स हैं तो फिर ये 6 साल तक टाल मटोल या ले तो लाल जो है ये क्यों किया गया? आप पहले देते कि जी ये आईने की तरह साफ हमारा मामला है, इतना लंबा लटका है। देखिए निज़ामी साहब, अब तो चाहे
نظامی صاحب چاہے 6 سال ہمارے اوپر کیس چلا یا 4 سال 2017 میں فاروق حبیب صاحب جو ہمارے MNA بھی ہیں فیصل آباد سے, وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی فورن فنڈنگ کیس کے خلاف گئے کہ یہ لوگ کک بیکس بھی لیتے ہیں, منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسپیشلی نواز شریف جو اپنی پولیٹیکل پارٹی شیر کے نشان پہ جو وہ ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی بنے, انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی انہوں نے منی لانڈرنگ اور ککس بیکس کے لیے استعمال کیا. تو ہم نے تو پھر بھی اپنے جواب دے دیے اور ہمارے سارے آڈیٹڈ فنڈ ہیں. لیکن کل جو PDM اور PMLN اسپیشلی جو الیکشن کمیشن کے آگے پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, یہ ہر دفعہ دیکھیے جی PMLN کو NRO لینے کی عادت ہو گئی ہے. یہ چاہتے ہیں ہر چیز میں ہمیں NRO مل جائے, ان کی پوری زندگی NRO مانگتے مانگتے ان کی گزر جائے گی. تو یہ کل بھی NRO لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے کل خود سوال ہو رہا ہے. 24 سپٹمبر کو جو اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن نے ان سے سوال پوچھا تھا وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے, وہ ڈیٹ بھی گزر گئی ہے اور ابھی تک انہوں نے ایک بندے کا نام بھی نہیں بتایا کہ یہ لوگ کس سے پولیٹیکل پارٹیز میں فنڈ لیتے رہے ہیں. تو ہمارے 6 سال اور ان کے 4 سال دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک بندے کا ڈونر کا نام موجود ہے اور ہم نے نام پتہ آڈیٹڈ فنڈ اور 40,000 اکاؤنٹس. میں تو کہہ رہی ہوں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ 400 لوگوں کے نام بتا دیں اگر ان کو یہ دیے ہیں. یا تو انہوں نے سینیٹر میں وہ لوٹ مار کی ہوگی, سینٹ میں انہوں نے وہ جو لوٹاکریسی کرتے ہیں یا پھر ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, یا وہاں سے انہوں نے پیسے لیے ہوں گے یا پھر ککس بیکس کے لیے. ویسے نظامی صاحب آپ کو تو میڈیا کو تو سوال بھی کرنا چاہیے, ایک الزام تو میڈیا کے اوپر بھی ہے. نواز شریف کی جو PMLN ہے انہوں نے پارٹی فنڈنگ میں 70 کروڑ آپ لوگوں کی میڈیا کے نام پہ ظاہر کیے ہوئے, آپ پتہ نہیں کس کو انہوں نے دیے ہیں, اس کا کوئی خاص جواب نہیں, لیکن 70 کروڑ کا الزام انہوں نے میڈیا پہ لگا دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں سے کدھر تک. جی بالکل, یہ تو ایک تاریخ رہی ہے زرتاج صاحبہ. جی سوال ٹھیک ہے, یہ ضرور ہم پوچھنا بھی چاہیں گے, کبھی میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے. زرتاج صاحبہ یہ NRO یہ عوام کو ذرا سمجھا دیں, یہ NRO کس کی ایبریویشن ہے, یہ کیا مراد کیا ہے اس سے, یہ تاریخ کیا ہے اس کی, آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں تاریخ تو بڑی سمپل سی جی دیکھیں فیصل, تاریخ تو بڑی سمپل سی ہے کہ اس ملک کے اندر جو پچھلے سیاستدان تھے, چاہے وہ زرداری صاحب تھے, چاہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھے, انہوں نے پاکستان سے لوٹ مار کی, انہوں نے یہ پبلک آفس. صاحبہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ذرا ترجمہ کر دینا NRO کا, یہ ہوتا کیا ہے, لفظ بلفظ کیا ہے, ایبریویشن کیا ہے اس کی. نہیں, اگر تو ہم وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کے اوپر جائیں گے جو 2007 میں NRO جو ایکٹ جو اسپیشلی انہوں نے بنایا تھا جنرل پرویز مشرف نے, تو اس کا جو 2007 کے جو بینیفیشریز تھے وہ تو بیسکلی یہ دونوں جماعتیں تھی, پیپلز پارٹی اور PMLN, اور دونوں نے جو وہ 10 سال کا معاہدہ کیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ. اور اگر آپ وہ 2007 کا ایکٹ پڑھے تو اس کے اندر امبیزلمنٹس, منی لانڈرنگ, کک بیکس اور پیسے کی ہیر پھیر, اور اس کے علاوہ اس میں قتل و غارت کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ NRO دے دیا گیا, کیسز معاف کر دیے گئے. افسوس کی بات یہ کہ وہ پاکستان کا پیسہ تھا, پاکستان کے پیسے کو, اور انہوں نے کہ جی پہلے تم اور پھر ہم باری لگائی گئی. اور اسی ڈیل کے تحت جب آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے تو زبردستی بھیجا گیا, میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. یہ جب نوٹوں کے بیگ لے کر جدہ بھاگے اور پھر آپ کو پتہ ہے سرور پہلے سعودی عرب چلے گئے, تو آپ کو وہ سعد حریری کا یاد ہوگا جو ان کے وہ اس طرح لہرایا کرتے تھے کہ یہ نواز شریف کے سائن موجود ہے. پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئیں اور جس ٹائم پہ جو وہ $60 ملین جو پیسے تھے, بائی اینی مینز مقصد یہ کہ ہر دفعہ دیکھیں جو اپوزیشن اور اسپیشلی PMLN یا تو وہ کہتی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دو لیکن ہمیں NRO دے دو, ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ کرو, نیب کے کورٹس میں آپ 38 شکوں میں سے 34 شکے جو ہیں وہ آپ چینج کر دیں. یا پھر وہ کیا کرتی ہے اپنا LG بھجوا کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے پاؤں پکڑ کے NRO مانگتی ہیں. وہ آگے سے DGI SPIR ان کو ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے جو ہے پارلیمنٹ میں اپنے سیاسی معاملات حل کریں اور کورٹ میں جا کے اپنے معاملات حل کریں. پھر جب وہاں سے ان کو NRO نہیں ملتا تو پھر یہ جا کے کیا کرتے ہیں کہ بے شرمی سے PDM کے پلیٹ فارم پہ NRO مانگتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت کو ہٹا دو, ہم سے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر دیں, ہمیں 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم بنا دیں, نہیں تو ہم اداروں کے اوپر قدغن بھی لگائیں گے, اور جو الطاف بھائی بن کے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہ اداروں کو ملائن بھی کرے گا. اب یہ 5واں یہ اب ایک اور NRO جو آپ کے سامنے نظر آیا ہے کہ اس میں یہ کہ کس طریقے سے ملک کے پیسے کے لوٹ مار کر کے نواز شریف اور زرداری اور ان کے خاندان یہاں سے لے گئے. اس کک بیکس کا پیسہ بھی پاکستان نے 20% جا کے دے دیا ان کے دور حکومت میں, پیسے بھی
واپس نہ آئے کیونکہ وہ انہوں نے NRO کر لیا, چارٹر آف کرپشن کر لیا, جس کو یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. اب کل ایک اور کے پارٹی فنڈنگ, ممنوعہ پارٹی فنڈنگ جو PMLN اور پیپلز پارٹی نے کی ہے, 2017 سے ان سے الیکشن کمیشن جواب مانگ رہا ہے, اور اب 24 سپٹمبر 2020 کو اس کی ڈیٹ بھی گزر گئی ہے. اب یہ ایک اور NRO چاہتے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ جو, کیونکہ ظاہر بات ان کو خطرہ ہے کہ جب پارٹی فنڈنگ میں یہ ممنوعہ کیس میں فورن فنڈنگ میں ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے بہت ساری پارٹیوں کو, جو پہلے عارف نظامی صاحب نے فرمایا کہ پھر پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ لگ سکتا ہے, بین بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ آپ فورن فنڈنگ اس طرح لے نہیں سکتے ہیں, وہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں تو پھر اس میں ظاہری بات ہے آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آج جو ہے مشیر برائے اکاؤنٹیبلٹی اور ان کے ازبر ہے ساری یہ براڈ شیٹ والا معاملہ. اب یہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ والے معاملے کی جو حکومت نے 7 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے وہ اس لیے کرنا پڑی کہ یہ سب وہ جو NRO دیا تھا اس کا خمیازہ ہے. یہ اسی قسم کی بات حماد اظہر صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ کیا کنیکشن بنتا ہے ہماری, سمجھا دیں گے کہ کس طرح NRO دینے کی وجہ سے 7 ارب براڈ شیٹ کو دینا پڑا ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب, آپ بہت سینئر ہیں اور آپ نے ساری چیزوں کو آپ غور سے دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی, آپ کے اپنے انالیسس بھی ہوتے ہیں, آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ 2001 سے لے کر 2016 تک ہے. اور اس کے اندر جب پاکستان کے نیب کے اداروں نے جب ان کو کہا, پرویز مشرف, جب یہ 2001 میں یہ پورا معاہدہ ہوا کہ آپ پاکستان سے جو چوری کر کے پیسے لے کر گئے ہیں وہ پاکستان واپس کیسے لے کر آئے جائیں گا, اور اس کا 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی کو ملے گا. اب اس میں 2016 میں جب یہ ایوارڈ ہوا اس میں $21.5 ملین جو ہے وہ پاکستان نے پے کیے ہیں, کیونکہ وہ 20% ان کا حصہ بنتا تھا براڈ شیٹ کمپنی کا. اچھا, افسوس کی بات یہ کہ $21.5 ملین میں جو براڈ شیٹ کمپنی کو پاکستان کی طرف سے دیے گئے اس میں $20.5 ملین صرف نواز شریف کے جو چوری شدہ پیسے ہیں اس کے کک بیکس ہیں. اصل میں جو آربیٹریشن کا جو جج ہے کہ ہے تو $800 ملین کی ٹوٹل کرپشن, لیکن $100 ملین کے اوپر مجھے پکا جو ہے یقین ہے کہ یہ ان کے ہیں. 76 جو ہے وہ ٹوٹل پراپرٹیز ہیں. اب دیکھیں $800 ملین کا ٹوٹل یہ کیس ہے, $100 ملین جو ہے وہ جج کہتا ہے آربیٹریشن کا کہ یہ میں اس کو پر ایشورڈ ہوں کہ یہ چوری کے پیسے ہیں. 21.5 ملین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے 2001 سے لے کر 2016 تک 20% کٹ کے اوپر جنہوں نے یہ چوری شدہ تھی یہ جب ڈھونڈے اس میں $20.5 ملین جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی اور یہ جو جتنے بھی ان کے سجاد پکڑے گئے پیسے بھی واپس نہ آئے. جو پاکستان کو $100 ملین ملنے تھے وہ پیسے بھی اس لیے واپس نہ آئے کہ انفارچونیٹلی جب NRO ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیل ان کی جب آپس میں ہو جاتی ہے اور پاکستان کو پیسے بھی نہیں ملتے, وہ پیسے پاکستان واپس بھی نہیں ملتے. NRO کا نتیجہ خمیازہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ NRO کی ایک شکل ہے. اس کو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی کمیٹی بنا دی ہے. 48 گھنٹوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے پیسے کیسے واپس لانے ہیں, کس نے اس میں ڈیل کی ہے, کون کون اس کا ذمہ وار ہے. اور اس میں ایک ٹائم پہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور ایک ٹائم پہ نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے. تو یہ جب انہوں نے NRO کیا پاکستان کے پیسے کو انہوں نے کہا کہ دو بنیادی باتیں آئے. زرتاج صاحبہ دو بنیادی باتیں, ایک تو بات مان لیا جائے اس بات کو کہ NRO لیا انہوں نے, NRO لینے والے تو ذمہ دار ہیں, تو جو NRO دینے والا ہے کیا یہ آپ کی کمیٹی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کوئی تجویز دے گی؟ اور دوسرا اکبر ایس بابر مدعی ہیں فارن فنڈنگ والے معاملے میں, تو ان کو ہی قائل کر لیں, بانی رکن ہیں آپ کی جماعت کی. اچھا, پہلے تو یہ کہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جن کے ریکوری کروانی تھی, جن کا NRO سے پہلے نام تھا ایسٹ ریکوری جو کروانی, تو وہ تو خود ہی نواز شریف اور زرداری اور ان کے خاندان تھے کہ انہوں نے بلین جو ہے وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے اپنے ایسٹس باہر جا کے خریدے, منی لانڈرنگ کی. اب اسی کی ریکوری کروانے کے لیے ایک باہر کی کمپنی براڈ شیٹ کو کہا گیا, تو وہ جب یہ لوگ خود اپنے حکومت میں آئے تو انہوں نے کیسز واپس لے لیے, NRO کر لیا اور انہوں نے اپنی باری لگائی.
نے کس کے ساتھ NRO تمہاری اور ایک باری ہماری. وہ تو مشرف نے پہلے کر دیا. زرتاج صاحبہ 2000 تو یہ براڈ شیٹ والا قصہ جو ہے وہ مشرف صاحب نے جب معاہدہ NRO کر لیا, ان کو NRO دے دیا تو یہ ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اگر مشرف صاحب نے NRO دیا اور انہوں نے لیا تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ دونوں فریق برابر کے ذمہ دار ہیں؟ میں یہی آپ کو کہنے والی تھی کہ دیکھیں, آپ اگر کعبہ مساوی کے وہ انٹرویو سنیں تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ چوری کے پیسے, جب مجھے کہا گیا بعد میں نیب کی طرف سے کہ آپ یہ اس کو چھوڑ دیں, اور دوسرا انہوں نے ایک شخص کا نام لیا جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی فیملی کا کوئی بھانجا بھتیجا تھا جس نے مجھے $1 ملین برائب کرنے کی کوشش کی, اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیسز جو ہے یا یہ انویسٹیگیشن آپ چھوڑ دیں. اینڈ دوز پیپل ور ریئلی پاورفل, اور اس میں خود ایک ہوم منسٹر بن گیا. تو یہ جو میں سیکنڈ NRO کی بات کر رہی ہوں, جب زرداری کی حکومت آئی, اس میں آپ کو یاد ہے سرے محل کا ایک تھا واقعہ. فرسٹ کا جواب دیجئے, سیکنڈ میں آتے ہیں. فرسٹ کی تو بات کریں نا, فرسٹ کی تو بات کریں. جی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو NRO دے دیا تھا بعد میں وہ بھی ذمہ وار ہے. ہم پوری چارج شیٹ آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی اس کو کیا کر سکتے ہیں, اور یہ خود بجائے. جی اچھا, یہ آپ سے ایک آخری سوال ہے. ہاں جی, یہ کو جواب دینا چاہیے. جی نظامی صاحب پہلے اس کا جواب دے دو. یہ آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ کہا ہے کہ جی جو دبئی بیٹھا ہوا ہے جس سے انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے جنہوں نے NRO لیا تھا دونوں پارٹیوں نے, اس کو تو واقعی انہوں نے باقاعدہ سلامی کے ساتھ باہر بھیجا تھا. چودھری نثار میرے خیال میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ انہوں نے ڈیل کی تھی تو خود ہی ان کے ساتھ ڈیل کی. ابھی بڑا امریت کرتے رہے تو اس کے ہاتھ پہ NRO تو انہیں دونوں پارٹیوں نے کیا تھا, پیپلز پارٹی اور PMLN نے, اور باریاں بھی لگائی تھی اور اسی کے تحت آئے تھے. جی میرا یہ کل جو الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن کا شو ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کوئی اثر ڈالے گا الیکشن کمیشن پہ یا کوئی رائے عامہ پہ, اور یہ کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیں نہ اس سے رائے عامہ چینج ہوگا نہ الیکشن. نہیں دیکھیں نظامی صاحب, الیکشن کمیشن کو اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ الیکشن کمیشن تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اسکروٹنی کر رہی ہے کہ تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, اور اس فنڈنگ میں پتا چلا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں ہی کک بیکس اور منی لانڈرنگ کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو استعمال کرتی رہی ہے, اور ایک بھی جو انہوں نے جو ڈونر ہے یا جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں پولیٹیکل پارٹی, وہ ایک بندے کا بھی نام نہیں بتا سکی ہے. تو کل اگر یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے اور NRO مانگیں گے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے جواب نہیں دینا, تو یہ تو خود ایکسپوز ہو رہے. جب اپنی باری آئی تو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج, اور جب پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو کہہ رہے جی الیکشن کمیشن جواب دے. الیکشن کمیشن کو میں جواب تو پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا. 40,000 سے زیادہ ہم نے اکاؤنٹ دیے اور ہم نے اپنا آڈیٹڈ پورا فنڈ ان کو بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پولیٹیکل جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے, فنڈ ریزنگ کی ہے. اپنے باری پہ جواب آیا تو یہ جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے جتھے لے کر جانا چاہتے ہیں اور NRO لینا چاہتے ہیں تاکہ ان سے پارٹی فنڈنگ نہ پوچھی جائے. پارٹی فنڈنگ کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے جس طریقے سے مارک سیگل کے نام پہ جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی نے پیسے دیے, اس وقت حسین حقانی جو ہے وہ ایمبیسڈر تھے, بعد میں شیری رحمان تھی, کس طریقے سے انہوں نے لابی کر کے پاکستان کے اپنے پارٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اور جو PMLN ہے اس کو تو ویسے بھی جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ککس بیکس کے لیے بھی استعمال کیا, اپنی پولیٹیکل پارٹی PMLN کو, اور فورن فنڈنگ کا ایک بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے پیسے لیتے ہیں, بڑے بڑے مافیا سے یہ پیسے لیتے ہیں, بعد میں ان کو پھر یہ لوگ پوزیشن دیتے ہیں. ان کے پاس تو $1 کا بھی فنڈنگ کا حساب نہیں ہے کہ اتنے اربوں روپے ان کے پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ میں آئے کہاں سے. تو یہ کل جتھا لے کے آنے سے الیکشن کمیشن کے آگے سے کوئی پریشرائز نہیں ہوگا, جواب تو ان کو دینا پڑے گا جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جواب دے کے اپنے آپ کو سرخرو کیا پارٹی فنڈنگ میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. زرتاج گولا وزیر مملکت برائے کلائمیٹ چینج ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ کل کی ڈیمونسٹریشن اور فارن فنڈنگ سے متعلق وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, زرتاج گل صاحبہ اپنی جماعت کا حکومت کا موقف بھی دے رہی تھیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو کل کی ساری موو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور پھر یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ 6 سال سے یہ معاملہ تھا لیکن اپوزیشن اس کو اتنا طول نہیں دے رہی تھی, ایک دم سے اس معاملے کو لائم لائٹ میں لانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا کسی اور چیز کے لیے ایک راستہ یا مومنٹم بنانے کی کوشش ہے؟ نہیں, جب سے انہوں نے تحریک کھلانے کا عندیہ دیا
اور یہ اپنی جو موومنٹ شروع کی ہوئی ہے آج کل انہوں نے، تب سے تو وہ ہر چیز کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، پرول رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے. اور پھر خود پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اس معاملے کو ٹال مٹول اور کے ذریعے لمبا لٹکایا، اس سے لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اب انہوں نے یکدم موقع بدلا اپنا کہ جی ہم نے تو 40,000 لوگوں کی فہرست بھی دے دی ہوئی اور ہم بالکل بہتر ہیں ان سے پوچھیں. بالکل. اکبر ایس بابر صاحب جو اس سارے معاملے کے مدعی ہیں اور انہی کی اپلیکیشن ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے بانی لوگوں میں سے بھی ہیں، یہ کوئی گریوینسز ہیں جو ان کی دل سے ختم نہیں ہو رہی، یا وہ بالکل ٹیکنیکل گیم کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں میں تو جانتا نہیں ان کو، لیکن یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جب کہتے ہیں نا اب اتنے سال ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس الیکشن کیمپین سے پہلے اور میں بھی کچھ سال سے خان صاحب شاید فعال ہوئے ہیں، نہیں تو پی ٹی آئی میں آئیڈیلسٹ ٹائپ کے لوگ تھے جو واقعی سمجھتے تھے کہ خان صاحب اس ملک میں صاف، شفاف، کلین گورننس اور انتہائی ڈیلیور کرنے والی، غریبوں کی مخلص اور بالکل آنیسٹ لیڈرشپ لائیں گے. جب وہ اسی قسم کے لوٹوں کو لے کے آ گئے جو پہلے دور میں تھے، اور لوٹ مار کا بازار بھی تمام تر دعووں کے باوجود جاری و ساری ہے، اور اس پر ساتھ یہ کہ لوٹ مار تو جاری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام نہیں ہو رہا کوئی. جی ہر چیز جو ہے پوٹی پڑتی ہے ان کی. جو دعوے ہیں کرکٹ سے لے کے پی آئی اے تک، اور بیچ میں سیاسی، انتظامی، بجلی، جو بھی آپ لیں، سوائے نااہلی اور بد نظامی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اکبر ایس احمد اور کئی اور آپ کو نام نظر آئیں گے. حامد خان ہیں، فوزیہ قصوری ہیں، اچھا جسٹس وجی الدین ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دور ہیں، اور وہ جو شریک سفر تھے منزل سے بھی دور رہے. ایک کندی صاحب تھے، بڑے آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں جی، وہ بھی بڑے ان کے رکن تھے. یہ بڑے عمران صاحب کو ای میلیں بھیجتے تھے. پہلے تو فون کر رہے تھے تو مل جاتے تھے، جب فون ملنا شروع ہو گئے تو ای میلیں بھیج، لیکن ان کی کوئی دال نہیں کری. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے اقتدار لینا ہے، اور وہ الیکشن جیتے بغیر نہیں ہو سکتا. تو الیکشن جیتنے والوں سے کمپرومائز، جیتنے اور جتوانے والوں سے کمپرومائز کرو، یا وہ لوگ جو مورل ہائی گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں لیکن خود اگر الیکشن لڑیں تو ضمانت ضبط ہو جائے. نظریہ کیا صرف سیاسی پوسٹر پہ الیکشن کیمپین کے دوران جو پوسٹرز بنتے ہیں اس پہ لکھے ہوئے شعروں تک ہی رہ گیا؟ حقیقت میں نظریہ تو پھر اگر وہ برے شعروں کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے، نظریاتی لوگ دور ہو گئے. نظریاتی کون سے؟ کہ یہ مسلم لیگ جو ہے یہ نظریاتی ہے؟ اب ہو گئے، ہو رہے ہیں. وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نظریہ یاد آ جاتا ہے. جی جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہی کچھ کرتے ہیں. ارتقائی عمل ہے نون لیگ کا بقول اسحاق ڈار. تین دفعہ دیکھیں نون لیگ اقتدار میں آئی ہے، کیا انہوں نے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارتقائی پروسیس آف ایولیوشن جو ہے وہ جاری ہے. وہ کون سی گریٹ تھیوری ہے؟ ڈاروین. وہ ڈاروین اگر زندہ ہوتا وہ پھر سے مر جاتا ہے ارتقا دیکھ کے. کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، جی وہ بڑے، آج انہوں نے وارننگ دی ہے مولانا کو کہ تمہیں آنے دیا بڑا آسان کیا ریڈ زون میں، تو احتیاط سے چلنا، اور اگر مدرسوں کے بچے لائے تو قانون حکومت میں آ جائے گا. اب یہ مدرسوں کے بچوں کو کیسے، چاہے کچھ ہو، سوال ہے کہ جو مدرسوں کے بچے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھے گا شیخ صاحب، چیک کریں گے وہاں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مدرسوں کے بچے آ گئے. یہ نظامی صاحب بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے وہ کرے گی، کہ کیا میکینزم ہوگا کہ جس سے جانچا جائے. ایک تو چلیں نظر آتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے اپنے حلیے سے بھی. نہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے نہیں ہیں، وہ آتے ہیں جلسوں میں. جی بالکل ایسے ہے، بالکل کچھ کا تو آ جائے گا وہ. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ویری اسمارٹ ٹائی. تھینک یو سر، تھینکس الاٹ. اچھا یہ بتائیے، کل آپ کا یہ میں یہی ابھی ڈسکس کر رہا تھا
الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہے، اور شیخ رشید بار بار کہتے ہیں کہ جی مدرسے جو کہ اسٹوڈنٹ لائے تو کارروائی ہوگی، تو کیا کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ لانے کا کوئی لمبا پروگرام ہے؟ اصل میں جی ان کا مطلب یہ ہے کہ قادری صاحب کے مدرسے کے مت لے کر آئیے گا، یعنی قادری صاحب کے مدرسے کے بے شک لے آئیے گا مگر کسی اور مدرسے کے نہ لائیے گا، یہ انہوں نے زیر لب فٹ نوٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی یہ کیسی بات ہے کہ آپ خود دھرنا دیں اور قادری صاحب کے مدرسے کے تمام بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، جو ہماری گاڑیاں بھی روکتے رہے ہیں، جامع تلاشی لوگوں کی لیتے رہے ہیں، وہ اس وقت حلال تھا اور آج حرام ہو گیا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کیسے یہ ایسرٹین کریں گے کہ کون شخص جو ہے وہ مدرسے سے آیا ہے اور کون کسی اعلیٰ درجے کے انگریزی میڈیم اسکول سے آیا ہے؟ یہ کیسے ایسرٹین کیا جائے گا؟ اور یہ کیسے ایسرٹین کیا جائے گا اگر آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں جو میرے سامنے ابھی نہیں آیا کہ 18 سال سے کم عمر لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ نہیں آ سکتے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قانون ہو، میں قانون دان نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر وہ بچوں کی عمر جو ہے اس کو کیسے آپ ڈھونڈیں گے کہ کون سا بچہ کس عمر کا ہے؟ وہ جیسے وہ ایچ.ایس.این کالج میں کرتے ہیں نا، شاید وہ ایکس رے لیتے ہیں بچوں کے بونز کے اور پھر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کی اصل عمر کتنی ہے۔ وہ جی ہاں، تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کل کچھ ایسا ہی ہوگا، کوئی مشینیں لگی ہوں گی ایکس رے کی جو بون ایکس رے کریں گی اور اسٹیبلش کریں گی کہ کون 16-18 سال سے کم عمر ہے اور کون زیادہ۔ یعنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور جو باتیں کر رہے ہیں اس میں ہپوکریسی ہے، خود لے کر آئے چھوٹے چھوٹے بچے۔ جی جی شیخ صاحب جو ہیں، ہو سکتا ہے وہاں آئی ڈی کارڈ چیک کریں خود؟ جی ہو سکتا ہے، اگر وہ تشریف لائیں گے تو ہم بھی ان کو چائے پلا دیں گے۔ جی اچھا، وہاں بیٹھ جائیں کرسی رکھ کے اور ہر ایک آنے والا جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے رہیں۔ جی جی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب آج بڑے ماشاءاللہ فعال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہم نے پیسے ادا کیے ہیں براڈ شیٹ کو، یہ سارا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے جو ماضی کی حکومتیں نے جو پی ایم ایل این اور دوسری جماعتوں کو جو این آر اوز دیے ہیں، یہ این آر او کی قیمت جو ہے یہ قوم ادا کر رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ تو بڑی، میں نے ابھی پوری طرح سے تو میں پڑھ نہیں سکا، میں پڑھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے پڑھ لوں، مگر وہ کافی زیادہ صفحے تھے اس کے، میں پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا۔ لیکن جو چیزیں واضح ہو گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جن لوگوں نے یہ کمپنیاں فارم کی، جن کے ساتھ نیب نے کانٹریکٹ کیا، ان میں سے کئی سزا یافتہ تھے ڈس آنیسٹی کی بنیاد کے اوپر، اور بار میں سے بینڈ لوگ تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ جس کمپنی کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، جس کے وہ کریڈینشلز استعمال کر رہے تھے، جس کے ماضی کے کلائنٹس کا حوالہ دیا جا رہا تھا، اس کمپنی کے ساتھ تو نیب نے کانٹریکٹ ہی سائن نہیں کیا، بلکہ ایک نئی کمپنی جو آئلینڈ عمان میں بنائی گئی اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ، براڈ شیٹ کے نام سے کمپنی جو کچھ مہینے پہلے بنائی گئی، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا گیا۔ تیسری چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لسٹ دی گئی، اس لسٹ کے اندر بہت سے لوگ تھے، غالباً 200 لوگ تھے، میں اس لسٹ کی تک تو نہیں ابھی پہنچا، لیکن وہاں تک میں پہنچ گیا جہاں پہ جو 2 وزراء تھے پرویز مشرف صاحب کی کابینہ کے، ان کو کہا گیا کہ اس لسٹ میں سے نکال دو اور باقی سب لوگوں کو بے شک رہنے دو۔ اور تو وہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، یعنی جو الزام لگتا ہے پاکستان میں کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی انتقام کے لیے اور پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے، وہ بڑی واضح شکل میں سامنے آ گیا کہ ہم جن ادوار کو گلوریفائی کرتے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگ، کہ مشرف صاحب کا دور اور مشرف صاحب کا دور، اور آپ کو معلوم ہی ہے 65-70% جو کابینہ ہے اس وقت کی وہ بھی مشرف صاحب کی ہی کابینہ ہے، تو جس کو گلوریفائی کرتے ہیں اسی دور کے اندر بڑی واضح شکل میں جو پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سیاسی پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس رپورٹ کے اندر بڑی کلیئر شکل میں سامنے آ گیا کہ ہاں جی یہ تو پہلے دن سے بنائی اس لیے تھی، ایک چیز جو بنائی اس لیے اس میں آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہم نے بنائی سیاسی طور پہ پریشرائز کرنے کے لیے، پارٹیاں جوڑنے توڑنے کے لیے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹیاں کیوں جوڑ توڑ کر رہی ہے، لوگوں کو کیوں اندر ڈالتی ہے، کچھ کو کیوں نہیں چھوڑتی۔ تو آج وہ تمام جو چیزیں ہم پوچھتے ہیں کہ EOBI پہ کیوں نہیں مقدمہ چل رہا ہے، NICL پہ کیوں نہیں چل رہا، مالن جبا کا کیا ہوا، منرلز اور میٹلز کے کیس کا کیا ہوا، وہ سب کلیئر ہو گیا کہ کیا ہوا، یعنی جس بنیاد کے اوپر وہ بنی تھی تنظیم اسی بنیاد پہ وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ چوتھی بات جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ غلط کینسل ہوا۔
اور یہ کینسل نہیں ہو سکتا تھا اور اس وجہ سے ڈیمیجز جو ہیں وہ ملنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بعد یہ بھی جانیں گے کہ کل الیکشن کمیشن کے سامنے مدعا کیا ہے, مقصد کیا ہے احتجاج کا, اور پی ڈی ایم کی آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کل آپ پی ڈی ایم والے احتجاج کر رہے ہیں, پہلے بھی بات ہوئی تھی, یہ ون لائنر اگر پوچھا جائے تو کیا ہے اس کا؟ اچھا پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں, میں پچھلی بات کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے کنٹینیو کروں گا صرف, کہ کتنی کارآمد ثابت ہوئی جے آئی ٹی کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا, جے آئی ٹی کے ذریعے نواز شریف صاحب کو قید کروا دی گئی, اور جے آئی ٹی کے ذریعے وہ تمام پیسے مقرر کروا دیے گئے جس کا جرمانہ آج حکومت کو دینا پڑا ہے. تو کمال نہیں ہے, کتنے احسانات ہیں جے آئی ٹی کے ہمارے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جے آئی ٹی, اگر پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے. اچھا میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں ذرا سیریس میٹر پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2014 سے یہ مقدمہ چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا. آپ کو معلوم ہے, آپ نے کور بھی کیا ہے, یہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری جو سعدیہ عباسی صاحبہ تھیں سینیٹر, اور ہمارے جو دوسرے سینیٹر تھے ہارون اختر صاحب, ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کرنے میں کتنی دیر لگی بتائیے ذرا, اگر آپ کو کچھ یاد ہو. بہت جلدی پروسیس ہوا. کچھ سوال ایسا میں کو جی ہاں 6 مہینے 7 مہینے کے اندر ان کو پروسیس کر کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور ان دونوں سیٹوں پہ پھر الیکشن کروا کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو لایا گیا اسمبلی کے اندر. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو 6 مہینے میں آپ فیصلہ کر دیتے ہیں, دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کتنی دیر میں کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی کمپنی میں انہوں نے ملازمت اختیار کر رکھی تھی, تنخواہ کیونکہ اقامے میں لکھا ہوا تھا اتنی تنخواہ بنتی ہے, نہیں لی مگر لے سکتے تھے, کیونکہ لے سکتے تھے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل تھا, اس وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں رہے, انہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. اس بات میں کتنی دیر لگی بتائیے؟ کوئی 1 سال لگا ہوگا, مجھے بھی اب یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے, کیونکہ اس کے بعد پھر مقدمے چلنے شروع ہوئے تھے نیب کی عدالت میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کو آپ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے میں 1 سال نہیں لگاتے, اور وہ بھی اقامہ کے اوپر, وہ بھی ان کے بیٹے کی کمپنی میں. اگر میرے بیٹے کی کمپنی ہو اور اس میں مجھے ایگزائل کر دیں اور میں وہاں پہ رہنے کے لیے یا آنے جانے کے لیے اس کے اندر کمپنی کے اندر اپنا نام لکھواتا ہوں, اور اپنے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں لوں گا, تو نہیں لیتا, آپ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیتے, چلے مان لیا اس کے میرٹس پہ نہیں جاتے. تو پھر یہ 2014 سے کیس جس کے اندر لسٹیں بنی پڑی ہیں, یعنی امریکہ میں جب آپ کسی فورن کیمپین کو فنڈ کرتے ہیں یا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کو بھی فنڈ کرتے ہیں, تو آپ کو یہ بات امریکی ریاست کو, حکومت کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے. اس رپورٹ کے اندر ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, دسانج اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو امریکہ سے فنڈ کرنے کے بعد رپورٹ کیا ہے. تو بتائیے کہ 6-7 سال پھر کس چیز کے لگ رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ 2 سینیٹرز کو 4-6 مہینے میں ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, دوسری طرف آپ لیس دین اے ایئر پرائم منسٹر کو یعنی نیب کی وہ تمام ان سے پہلے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اقامے پہ. تیسری طرف ایک کیس ہے جس کے اندر ایک لسٹ ہے جو امریکی ریاست سے اویلیبل ہے اور آپ کے پاس موجود ہے, اور آج 2014 تو ہو گئے 7 سال میں ابھی تک فیصلہ ہونے کو نہیں آ رہا. تو اس میں اگر پروٹیسٹ نہیں بنتا تو آپ بتائیے کہ پھر ہم کیا کریں, ہم کس دیوار میں جا کے ٹکر ماریں, ہم کس کے پاس اپنی فریاد لے کر جائیں. انہوں نے جو نیا سینس لیا کہ ہم نے 40,000 لوگوں کے نمبر اور آئی ڈی کارڈ سب کچھ دے دیا, دے آر دا ڈونرز لسٹ. کل انہوں نے کہا تھا کہ ایجنٹ کے تھرو ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں تو اس معاملے کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیتی ہیں, اور الٹا وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی وی پی کے کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ویسے تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے میاں نواز شریف نے بھی کل میرے خیال سے کہی ہے ایک اپنے ویڈیو پیغام میں کہ ہمارے معاملے میں تو 6 مہینے لگتے ہیں اور یہاں 6 سال بھی بہت کم مدت ہے ان کے لیے.
7 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. تو دیکھیے نا یہ سوال تو اٹھتے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو 7 سال میں جو انویسٹیگیٹ نہیں کی جا سکتی. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فورن ممالک جو ہیں بالخصوص امریکہ اور انگلستان کے اندر یہ چیزیں رپورٹڈ ہیں، اس میں کوئی ڈھکنے چھپنے والی بات نہیں ہے. تو جو بھی انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ کیا چیز ہے جس پہ JIT اس پہ کیوں نہیں بن سکتی تھی جس کے ذریعے تمام چیزیں سامنے آ جاتی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو جو لاپ سائیڈڈنس ہے، جو ون سائیڈڈنس ہے، وہ بار بار سامنے آ رہی ہے اور اسی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. یہاں پہ نہ انصاف ہو رہا ہے نہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس ماسوا سڑک پہ آ کے احتجاج کرنے کے کیا طریقہ کار رہ جاتا ہے صاحب؟ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اگر ٹیکنیکل بات دیکھیں، الیکشن کمیشن PTI کو کالعدم قرار دے بھی دیتا ہے، پھر یہ معاملہ وفاقی حکومت کے پاس جائے گا، پھر وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو بھیجے گی، سپریم کورٹ اس فیصلے کی توثیق کرتا ہے تو پھر گیزٹ آف پاکستان میں نوٹیفائی کیا جائے گا، کالعدم قرار دیا جائے گا. ٹیکنیکلی ایک لمبا سلسلہ ہے کیونکہ حکومت انہی کی ہے. سیاسی بات کریں تو اس احتجاج سے پولیٹیکلی آپ کسی اور اگلی جو آپ کی منزل ہے اس کی طرف کچھ مومنٹم بنا رہے ہیں؟ میری دیکھیے یہ ہر چیز جو ہے اس بات کی کڑی ہے کہ اس وقت انتقامی 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ووٹ کی چوری کی گئی ہے جو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ جو پارٹی ہے اس نے فورن فنڈنگ جو ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر کوئی اور ریاست جو ہے یا اس ریاست کا فرد جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، اس کو فنڈ کرے، یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی. یہاں پہ بھی اللیگل ہے، امریکہ میں بھی اللیگل ہے. امریکہ میں تو آپ کو قید ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ بھارتی کوئی شخص تھا جس نے بھارتی سفارت خانے کے ذریعے پیسے لے کے کیمپین کچھ فنڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو سزا ہو گئی تھی، جیل کاٹ کر آیا تھا. تو میں یہ ایک سیریس بات ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ٹرمپ کے اوپر جو ایلیگیشن تھا کہ رشنز نے اس کو سپورٹ کیا ہے، فنڈ کی، بلکہ وہ تو فنڈ بھی نہیں تھی، صرف انٹرفیرنس تھی کہ وہ غالباً سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہے تھے جال سازی کے ذریعے. تو وہ بہت بڑا سکینڈل بن گیا تھا. تو آپ بتائیے ان سکینڈلز کو ریزالو ہونا چاہیے. تو ہماری ایک تو یہ کہ ووٹ چوری ہوا، دوسرا یہ ہے کہ ایک باہر سے ہمارا خیال ہے جو فیصلہ ہوگا کہ باہر کے لوگوں نے اس کو فنڈ کیا ہے، جو الیکشن میں پیسے استعمال کیے گئے ہیں پاکستانی سیاسی عمل جو ہے اس میں اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تیسرا جو عوام کا دکھ درد ہے، جو مہنگائی کا المیہ ہے، جس طرح لوگ اگر ماں باپ کی دوا لے آئیں تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، بچوں کی فیس لے آئیں دے دیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو یہ تمام دکھ درد لے کے ہم کہاں جائیں؟ پارلیمان تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو جو وقار تھا وہ ختم کر دیا گیا. آپ نے سینٹ چیئرمین کے الیکشنز دیکھ لیے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا، آپ نے فیٹف کے جو ووٹنگ کا پیٹرن تھا وہ دیکھ لیا. اب ہمارے پاس پارلیمان بھی نہیں راستہ رہ گیا، کوئی ادارہ بھی ہمیں انصاف نہیں دے رہا، تو پھر ہمارے پاس سڑک کے علاوہ کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سیاسی کڑیاں ہیں جو آپ پہ ایک ہی بات بار بار آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نمبر 1 یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے، نمبر 2 یہ ایک نااہل حکومت ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سک رہی، اور نمبر 3 ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا، ہمیں بھی انصاف نہیں مل رہا. یہ جو PDM کا اجلاس ہوا ہے، یہ جدوجہد جو ہے جاری رہے گی. PDM کا جو اجلاس ہوا ہے اس سے کوئی خاص چیز نہیں نکلی، اور نہ تو کوئی دھرنا، نہ کوئی لانگ مارچ، نہ کوئی آئندہ کا پروگرام سوائے جلسوں کے پروگرام کے. آپ کا راستہ کوئی بدل تو نہیں گیا کیا PDM؟ پھر یہ کہ زرداری صاحب بھی نہیں آئے، بلاول صاحب بھی نہیں آئے، زرداری نہیں آئے، یہ تو نہیں کہ آپ کا کوئی لائے عمل ہی بدل گیا؟ کوئی نو کانفیڈنس حکومت کا لب لانے کا سیریس پروگرام ہے؟ دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ تو ہماری اسٹریٹجی کا تھا، ہمیشہ سے تھا. کوئی اہم ہم نہیں سمجھتے کہ بنیادی ستون تھا، لیکن ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو لائحہ عمل ہے، اس کے 5 یا 6 مختلف ستون تھے. پہلا کہ ہم بڑے بڑے جلسے کریں گے جو آپ نے دیکھا ہوئے. دوسرا یہ کہ ہم موبلائزیشن کریں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ ریلیز کی شکل میں، جو کل بھی آپ ایک دیکھ رہے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر بھی ریلیز ہو رہی ہیں، یہ دوسرا ستون تھا. تیسرا یہ کہ ہم ایک لانگ مارچ کریں گے. چوتھا یہ کہ ہم ایک دھرنا دے سکتے ہیں یا دیں گے. پانچواں یہ کہ ہم نے اپنے تمام جو اراکین ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ لے لیے ہیں، اور اگر کوئی وقت آئے جس پہ ہم سمجھیں کہ یہ مناسب وقت ہے اور اس پورے سسٹم کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، تو وہ تمام استعفے جمع کروائے جائیں گے تاکہ
وہ لبادہ جو اوڑھ رکھا ہے اس حکومت نے جمہوریت کا، یہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہائیبریڈ سسٹم ون پارٹی رول ہے صاحب. اب ون پارٹی رول کو لبادہ آپ نے جمہوریت کا پہنا رکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم استعفیٰ دیتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلز دی ہیں کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بے شمار اور ایگزامپلز دے سکتا ہوں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لبادے کو چاک کریں، اور جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. یہ ہائیبریڈ پتہ چلنا چاہیے عوام کو کہ اس کا مطلب ون پارٹی رول ہے. تو وہ ون پارٹی رول پھر سامنے آئے. تو یہ تمام ستون جو ہیں ہمارے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ستون جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں لیکن ابھی منظر عام پہ نہیں لائی گئیں. تو ہماری اسٹریٹجی بھی ڈائنامک ہے. جیسے حکومت جو ہے ایک ڈائنامک طریقے سے کبھی ہمیں ایک جیل میں پھینکتی ہے، پھر کسی اور طرف لے جاتی ہے، پھر کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے، پھر وزراء کی فورس 3 4 پریس کانفرنسز کرتی ہیں. تو اسی کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اسٹریٹجی بھی ڈائنامک ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ہے. اس کی ٹائم لائن بدلتی ہے. محرکات تو اس کے یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ بات کر رہے تھے اپنے شب و روز پہ، حالت اظہار تو خیر میں نہیں کہوں گا، شب و روز پہ کچھ ارشاد ہی کر دیں. وہ کیا ہے، سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات، بس مصرع ہی یاد تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا. بہت ٹھیک، بہت شکریہ. بڑا سمارٹ مزدور ہے مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ آپ کا. اس کے پروگرام سے اتنے.